रहमतुल्लाहि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 171 तक हमारा हो गया था और आयत नंबर 172 से हमारा होना है आज। अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि व रसूली मिन बअदी मा असाबहुमुल क़रहु लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम वत्तक़ौ अज्रुन अज़ीम। वो लोग जिन्होंने पुकार का जवाब दिया अल्लाह और उसके रसूल की, बाद इसकी कि पहुंच चुके थे उन्हें जख्म, उन लोगों के लिए जिन्होंने अच्छा किया उनमें से और अल्लाह से डरे, उनके लिए अजर अजीम है। इस आयत को समझने के लिए इसका पस मंज़र जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि इस आयत का बैकग्राउंड क्या है। कई मरतबा आपके सामने ये बात आ चुकी है कि जिस वक्त मुसलमान जंग उहद से फारिग हुए थे, उस वक्त मुसलमान इंतहाई जख्मों से चूर थे और उस वक्त मुसलमान इंतहाई थके हुए भी थे, अभी जंग से फारिग हुए थे और दिल शिकस्ता भी थे, गमगीन भी थे। कुछ लोगों के जो शहादत हो गई थी और इसके अलावा कुछ और बहुत सारे जख्म जो उन्हें पहुंचे थे, जो उन्हें जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा था, बहुत सारे गम पहुंचे थे। उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान फरमाया कि हमें दुश्मनों का ताक़ुब करना है, दुश्मनों का पीछा करना है हमें, यानी वो दुश्मन जो मैदान जंग छोड़कर भाग गए हैं उनका पीछा करना है। उसकी एक वजह ये भी थी जो आगे आ भी रहा है, थोड़ा सा एक आयत और देख लेते हैं, बात समझ में आ जाएगी। अल्लज़ीना क़ाला लहुमुन नासु, वो लोग कि जब उनसे लोगों ने कहा इन्नन्नासा क़द जमअउ लकुम, कि बेशक लोग तुम्हारे लिए जमा हो गए हैं, फ़ख्शवहुम, तो तुम उनसे डरो, फ़ज़ादहुम ईमाना, तो उनका ईमान बढ़ गया, वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और उन्होंने कहा हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और वह बेहतरीन कारसाज है। तो हुआ ये कि जब दुश्मन मैदान जंग छोड़कर भागे और बहुत दूर पहुंच गए, तो वहां जाकर उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ये हम क्या कर बैठे, हमें इतना अच्छा मौका मिला था, हमने दोबारा हमला किया था मुसलमानों के ऊपर और मुसलमान हवास बाख्ता थे, अब हमने ये क्या कर दिया कि हम मैदान जंग छोड़कर भाग गए। हमें तो क्या करना चाहिए था, हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए था, मैदान जंग छोड़ना नहीं चाहिए था। उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ। तो उन्होंने अब ये सोचा कि अब हम दोबारा से क्या करते हैं, हमला कर देते हैं, एक मर्तबा और हम क्या करेंगे, पीछे मुड़कर जाएंगे और दोबारा से फिर हमला कर देंगे। उनके जहन में ये चीज आई और इसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी। पूरी फौज कह लीजिए, ये एक लश्कर है ना, कि अब हम क्या करेंगे, दोबारा से हमला कर देंगे। तो अब एक शख्स थे, उनका नाम शायद मेरे ख्याल से या तो नुआयम था जी। तो वो उन्होंने क्या कहा कि मुसलमानों के पास कहलवा भेजा कि इस तरीके से ये काफिर लोग क्या आ रहे हैं, दोबारा से हमला करने की गरज से आ रहे हैं। तो जब ये बात क्या हुई, मुसलमानों के पास पहुंचे, तो उन्होंने, उनका ये जुमला नकल किया जा रहा है यहाँ पर कि उन्होंने ये, जब उनसे लोगों ने ये कहा आकर कि लोग तुम्हारे लिए जमा हो गए हैं तो उनसे डरो, तो इस बात से उनका ईमान बढ़ गया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। तो ये अब हम इस आयत को थोड़ा समझ लेते हैं कि जब ये मुसलमानों के पास ये बात पहुंची तो फिर क्या हुआ, अल्लाह के रसूल ने ये फैसला किया कि इससे पहले कि दुश्मन हम पर हमला आवर हों, और उन्होंने क्या किया कि दुश्मनों पर, दुश्मनों का ताक़ुब करने के लिए मुसलमानों में आवाज लगाई कि कौन हम में से क्या करेगा, दुश्मनों का ताक़ुब करेगा।
تو 70 لوگ تیار ہوئے تھے کس چیز کے لیے؟ دشمنوں کے تعاقب کے لیے. اب یہ 70 لوگ جو تھے ان کے بارے میں آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ ان میں سے اکثر ایسے تھے کہ جو بے انتہا زخمی تھے، جنہیں بہت زیادہ زخم پہنچے تھے، بہت زیادہ تکلیفیں پہنچی تھی، اور اسی حالت میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ دشمنوں کا تعاقب کریں گے، دشمنوں کا پیچھا کریں گے ہم. تو یہ جو انہوں نے پکار کا جواب دیا، اللہ کے رسول کی پکار کا کہ ہم کیا کریں گے، آپ کے ساتھ جائیں گے. اور ہوا بھی یہی کہ آتا ہے سیرت میں کہ ہمراء الاسد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور 70 صحابہ کرام نے دشمنوں کا تعاقب کیا. اور جب اچھی طریقے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دشمن کا دور دور تک اب پتہ نہیں ہے اور اب وہ دوبارہ سے حملہ نہیں کر پائیں گے، تو کیا ہوا کہ پھر یہ لوگ واپس آئے نا، کچھ ٹائم وہاں ٹھہر کر پھر واپس آئے. تو یہ جو ان کا عمل تھا، کون سا عمل؟ کہ زخموں سے چور ہو جانے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا جو جواب دیا، نہ صرف یہ کہ قولی طور پر جواب دیا بلکہ عملی طور پر جواب دیا. زبان سے بھی کہا کہ ہاں ہم تیار ہیں، زبان سے بھی کہا کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، اور فزیکلی کیا ہوئے، چل کر گئے اللہ کے رسول کے ساتھ اور دشمنوں کا پیچھا کیا. تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند آیا، صحابہ کرام کا یہ عمل، اور ان کی اس عمل کی یہاں پر تعریف کی جا رہی ہے نا. یہ بھی اس میں غور کرنے کا مقام ہے کہ ابھی صحابہ کرام سے جو غلطی ہوئی تھی اس کا جو تذکرہ کیا گیا، اس پر تبصرہ کیا گیا، اس کی اصلاح کی گئی. تو جو صحابہ کرام نے اچھا عمل کیا تو اس کا بھی ذکر کیا گیا، صحابہ اکرام کی نیکیوں کی تعریف بھی کی جا رہی ہے، یہاں پر اچھائیوں کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان کے خوبیوں کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اچھا عمل کیا کیا تھا. تو اس اچھے عمل کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دیا بعد اس کی کہ زخم انہیں پہنچ چکے تھے. اس میں ایک پوائنٹ اور غور کرنے کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ استجابوا کے بعد للہ ہی آ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی پکار کا جواب دیا. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پورے واقعے میں آپ کے سامنے جو بات آئی اس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے رسول نے پکارا تھا، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ آپ میں سے کون لوگ میرے ساتھ دشمنوں کے تعاقب کے لیے چلے گا. پکار اللہ کے رسول کی تھی، اور آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی پکار کا جواب دیا ہے نا. اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول کی پکار کوئی عام پکار نہیں ہوتی ہے. اللہ کے رسول کی ندا، اللہ کے رسول کی آواز، اللہ کے رسول کی دعوت کوئی عام دعوت نہیں ہوتی ہے. قرآن کریم میں کیا آیا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے نا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. حدیث میں بھی آیا نا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو یہ پتہ یہ چلا کہ کبھی بھی ہمارے زبان پر اس طرح کے الفاظ نہیں آنا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم تھوڑی ہے تو رسول کا حکم ہے نا. دل چاہے گا تو مان لیں گے، دل چاہے گا تو نہیں مانیں گے. یعنی اللہ کے رسول کی بات کو اہمیت نہ دینا، امپورٹنس نہ دینا ہے نا، اور اسے کمتر سمجھنا، اور یہ کہنا کہ بس ہم تو قرآن کی بات مانیں گے، ہم تو صرف اللہ کی بات مانیں گے، یہ انتہائی غلط چیز ہے. تو جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی پکار کا جواب دیا، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس نے اللہ کی پکار کا جواب دیا، یعنی یہ اللہ ہی کی مرضی تھی، اللہ ہی کا حکم تھا یہ. کیونکہ قرآن کریم میں کیا آیا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ کے رسول اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں، وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں وحی الہی کے مطابق بولتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہی بولتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول کی بات کو نہ تو کمتر سمجھنا ہے، نہ کم درجہ دینا ہے، بلکہ قرآن کریم میں بھی کہا گیا نا کہ جو کیا ہے کہ اگر تم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو اللہ کے رسول کی اتباع ہے نا، آپ کی پیروی، تو یہ کیا ہے کہ اللہ کا حکم کو پورا کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے یہ. تو ایک پوائنٹ تو ہمارے سامنے اس میں یہ آیا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دیا بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکے تھے. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان میں سے احسان کیا اور اللہ سے ڈرے، اجر عظیم ہے.
اب ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دیا اور دشمنوں کا تعاقب کیا، ان کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ للذین احسنوا منہم واتقوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے احسان کیا۔ احسان کی ڈیفینیشن ہمارے سامنے کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ احسان کسے کہتے ہیں۔ احسان نیکی کو بھی کہتے ہیں، احسان اچھے عمل کو کہتے ہیں، صحیح عمل، درست عمل۔ احسان خوبصورت عمل کو بھی کہتے ہیں، احسان حسن سلوک کو بھی کہتے ہیں۔ احسان کے اندر بہت ہی زیادہ وسعت پائی جاتی ہے، بہت گہرائی اور گہرائی پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان کا یہ عمل احسان کے درجے کا عمل تھا۔ یعنی ایک تو یہ عمل ہوتا ہے کہ انسان نے عمل کر لیا، اور ایک کیا ہوتا ہے کہ اس نے جو عمل کیا اس کے عمل میں خوبصورتی پائی جا رہی تھی۔ احسان کے اندر تھوڑی سی کیا جاتا ہے، خوشی کا میننگ بھی آ جاتا ہے کہ جو عمل خوشی خوشی کیا جائے وہ عمل احسان کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو زخموں سے جب چور تھے صحابہ کرام، جس وقت دشمنوں کا تعاقب کیا، اس وقت جو مسلمانوں کی جو کیفیت تھی وہ یہ کیفیت نہیں تھی کہ یہ کیا اللہ کے رسول کر رہے ہیں، اللہ کے رسول دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ابھی تو ہم جنگ سے فارغ ہوئے اور ابھی ہم کیسے دشمنوں کا تعاقب کر سکتے ہیں، یہ چیز ان کے ذہن میں نہیں آئی، بلکہ انہوں نے خوشی خوشی اللہ کے رسول کی اتباع کی، خوشی خوشی اللہ کے رسول کی اطاعت کی۔ تو یہ ہے احسن عمل، یہ ہے سب سے اچھا عمل، یہ ہے عمل کی خوبصورتی۔ اللہ تعالیٰ کو صرف ہمارا عمل ہی نہیں چاہیے، صرف اسے ہمارے عمل سے مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ ہمارے عمل میں احسان چاہتا ہے، خوبصورتی چاہتا ہے۔ جسے میں آپ کے سامنے یہ آیت کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ یہ جانچنا چاہتا ہے کہ تم میں سے احسن عمل کس کا ہے، نہ ایکسلنٹ عمل کس کا ہے، بہترین عمل کس کا ہے، بیسٹ عمل کس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس کے عمل میں خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ تو اس میں ہمارے سامنے یہ بات ہے کہ ہماری صرف کوشش اتنی ہی نہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے چلو مسلمان ہیں، لاؤ کر لیتے ہیں، عمل کرنا پڑے گا، کیا کریں، ہے نا، یہ چیز نہیں آنا چاہیے۔ چاروں ناچار عمل کر لینا، ہے نا، دل نہ چاہتے ہوئے کراہیت کے ساتھ عمل کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو عمل بھی کریں ہم کیا کریں، برضا و رغبت کریں، خوشی خوشی کریں، ہے نا، دل کی رضا کے ساتھ کریں۔ تو خوشی خوشی کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ للذین احسنوا، جنہوں نے کیا کیا، یہ احسان کیا، یہ نیکی کی، یہ بھلائی کی، یہ حسن سلوک، یہ خوبصورت عمل جنہوں نے کیا اور خوشی خوشی کیا، واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کیا، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ۔ یعنی اس عمل کے پیچھے ان کی جو نیت تھی، جو ان کے دل کے احساسات و جذبات تھے، وہ کیا تھے؟ اس وقت ان کے ذہن میں یہ چیز نہیں تھی کہ ہم بہت طاقتور ہیں اور ہم کر سکتے ہیں، یا یہ کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ چیز ان کے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ اس وقت وہ جو نکلے تھے دشمنوں کے تعاقب میں، صرف اللہ کی رضا کے لیے نکلے تھے نا، اور چونکہ ان کے اندر تقویٰ تھا، اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، اللہ کے خوف میں نکلے تھے وہ۔ ان کا جو عمل ہوتا تھا اس کی جو بیس اور بنیاد ہوا کرتی تھی وہ احسان اور تقویٰ ہوا کرتی تھی۔ آج ہم عمل تو کرتے ہیں لیکن شاید ہمارے عمل میں نہ تو احسان پایا جاتا ہے اور نہ تقویٰ پایا جاتا ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عمل میں احسان اور تقویٰ پیدا کریں، صرف عمل ہی نہ کریں، عمل کو اچھے طریقے سے کرنا ہے، آسان طریقے سے کرنا ہے، خوبصورت طریقے سے کرنا ہے، اور کس طرح کرنا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا ہے، گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ کے نافرمانی سے بچتے ہوئے کرام کی زندگی کو سامنے رکھنا ہے۔ اب ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے احسان کیا، انہوں نے تقویٰ کیا، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دیا۔ اب ہوگا کیا ان کے لیے نا؟ کہا جا رہا ہے کہ لذینہ، ان لوگوں کے لیے کیا ہے، اجر عظیم، سب سے بڑا اجر ان کے لیے ہے، اجر عظیم، کوئی معمولی اجر نہیں ہے، معمولی اجرت نہیں ہے، معمولی بدلہ نہیں ہے، عظیم، سب سے بڑا، انہیں سب سے بڑا اجر دیا جائے گا، سب سے بڑا بدلہ دیا جائے گا، سب سے بڑا ریوارڈ انہیں دیا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ جو عمل جتنا زیادہ خطرناک کہہ لیجئے، کہ جتنا زیادہ سنگین ہوتا ہے، جتنا مشکل ہوتا ہے نا، جتنا خطرات سے پر ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس پر کیا ہوتا ہے، اجر ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کیا کیا،
ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، غم اٹھا، صحابہ کرام نے مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اجر عظیم ہے۔ ایسے ہی تھوڑی انہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی گئی تھی، ایسے ہی تھوڑی وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہو گئے تھے، اس کے لیے انہوں نے بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ اس کی مثال ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ تکلیفیں کیوں اٹھائی ہے نا، اس کے تھوڑا سمجھنے کے لیے، جیسے ایک ماں ہوتی ہے، وہ اپنے بچے سے محبت کیوں کرتی ہے؟ وہ یہ کیوں چاہتی ہے کہ اس کے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے بڑی پریشانی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بچوں کا حاصل کیا ہے، بچوں کے لیے اس نے پریشانی اٹھائی ہے کہ 9 مہینے تک تکلیف اٹھانا بچے کے لیے، اور پھر اس کے بعد پھر تکلیف بھری زندگی ہے نا، بچے کو دودھ پلانا اور بہت ساری تکلیفیں، بچوں کو دیکھ بھال۔ تو وہ جو اس نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں بچوں کے لیے، اب وہ کیا چاہتی ہے کہ میں نے جو یہ قیمتی چیز جو حاصل کی ہے بہت تکلیف سے، تو وہ کیا کرتی ہے؟ اسے بہت سنبھال کر رکھتی ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام نے جو یہ اسلام کی دولت جو حاصل کی، جو یہ ہدایت انہیں حاصل ہوئی، یہ انہیں اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، بہت مصیبتوں کا سامنا کیا، بہت پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ تو اسی لیے یہ کیا کرتے تھے؟ یہ چاہتے تھے کہ اسلام پر اب کوئی آنچ نہ آئے، اسے سنبھال کر رکھتے تھے کہ اسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو اسلام کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے مر مٹنے کو تیار تھے۔ تو یہی انداز کے یہ زخموں سے چور ہیں لیکن دشمنوں کا تعاقب کر رہے ہیں، کیوں؟ اسلام کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے۔ تو یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ یہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، اس کے لیے صحابہ کرام نے بہت قربانیاں دی ہیں، ہمارے اسلاف نے بہت قربانیاں دی ہیں، تو ہمیں اسلام کی حفاظت کرنا چاہیے، اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ تو یہ چیز ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہمیں سبق سیکھنا ہے اس آیت سے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، وہ لوگ بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے احسان کیا، جنہوں نے تقویٰ کیا، ان کا کریکٹر یہاں پر بتایا جا رہا ہے، ان کا کردار بتایا جا رہا ہے کہ کیا تھا۔ الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں نے ان سے آ کر یہ کہا ان الناس قد جمعوا لكم، کہ بے شک لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں، فخشوہم، تو تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ گیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ انتہائی عظیم کردار یہاں پر صحابہ کرام کا بیان کیا جا رہا ہے، انتہائی بلند کردار، کہ صحابہ کرام کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ صحابہ کرام بہت ہی باہمت، بہت ہی اولو العزم اور بہت ہی باحوصلہ کیا تھے وہ مسلمان تھے۔ تو ان کے کردار کے یہاں پر پختگی سامنے آ رہی ہے، ان کے کردار کی مضبوطی سامنے آ رہی ہے کہ وہ صرف کیا ہوتے تھے؟ اللہ سے ڈرتے تھے، وہ انسانوں سے نہیں ڈرتے تھے۔ آپ ان کی بہادری کی مثال دیکھیے کہ جب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ اور جمع ہو رہے ہیں وہ تمہارے خلاف، ایک بار اور حملہ کرنا چاہتے ہیں، ہم میں سے اگر کوئی ہوتا، ہم ابھی اگر جنگ سے فارغ ہوئے ہوتے ہے نا، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دشمن ایک مرتبہ اور حملہ کرنا جا رہا ہے، تو کیا ڈر کی وجہ سے ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے نا؟ تو لیکن صحابہ کرام کا کردار دیکھیے کہ وہ یہ بات سن کر ڈرے نہیں، لوگوں نے ان سے کہا بھی، ڈرایا بھی کہ فخشوہم، ڈرو ان سے، ان کے لشکر سے، ان کی فوج سے، ان کی جماعت سے ڈرو۔ لیکن یہ بات سن کر کہ دشمن ان کے خلاف جمع ہو گئے ہیں، یہ بات سن کر وہ ڈرے نہیں، بلکہ فزادہم ایمانا، اس بات نے ان کے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیا، یہ بات سن کر ان کی ایمان میں اضافہ ہوا ہے نا۔ یہ انتہائی اہم چیز ہے یہ۔ تو یہ چیز جو ہے ہمیں بہت زیادہ موٹیویٹ کرنے والی ہے، ہمارے اندر ایک حرارت پیدا کرنے والی چیز ہے، ایک حرکت پیدا کرنے والی چیز ہے یہ، کہ جب اس طرح کی باتیں جب ہم سنیں ہے نا، جس سے آس پاس ہم اس طرح کی باتیں سنتے ہیں کہ دشمن ہمارے لیے یہ پلاننگ کر رہے ہیں، یہ منصوبے بنا رہے ہیں، ایسا اور ایسا کرنا چاہتے ہیں،
تو یہ باتیں سن کر ڈرنے کے بجائے ہونا کیا چاہیے؟ ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، ہے نا؟ اپنے اندر کی ایمان کو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بڑھانا ہوگا۔ تو یہ اس آیت سے میں جو سبق کا پوائنٹ ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے، انسانوں سے نہیں ڈرنا ہے۔ اصل میں آج جو چیز سب سے زیادہ ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے وہ لوگوں کا ڈر پیدا ہو گیا ہے۔ ہمارے اکثر جو جملے ہوتے ہیں دن بھر میں وہ کیا ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو لوگوں کا ڈر ہم نے اپنے اندر بہت بٹھا لیا ہے۔ دنیا کیا کہے گی، معاشرہ کیا کہے گا، سماج کیا کہے گا، خاندان کے لوگ کیا کہیں گے، ہے نا؟ لوگوں سے تو کبھی انسانوں کا ڈر نہ جانے کس کس کا ڈر ہم نے اپنے دلوں میں بٹھا لیا ہے، اور اللہ کا ڈر کیا ہو چکا ہے؟ رخصت ہو چکا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام طرح کے خوف، اندیشے، وسوسے، ڈر، ان سب کو نکالنا ہوگا ہمیں اپنے اندر سے۔ صرف اللہ کا خوف بٹھانا ہوگا، صرف اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے اندر پولیس کا ڈر، جیل کا ڈر اور نہ جانے کن کن چیزوں کا ڈر ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ سارے ڈر اپنے دل سے نکالنا ہوں گے اور خدا کا خوف پیدا کرنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ خدا کی طاقت ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے، اور جب اللہ کی طاقت ہوتی ہے تو کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کی طاقت کے سامنے ہے نا ساری طاقتیں فیل ہو جاتی ہیں۔ تو اپنے اندر ہمیں طاقت اور قوت لانا ہوگی، اور یہ کب آئے گی؟ جبکہ کیا ہوگا؟ ہم اللہ پر ایمان، توکل، بھروسہ، اعتماد اللہ پر کریں گے۔ تو اللہ پر اپنے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آج شاید ہمارے اندر سے اللہ پر وہ ایمان نہیں ہے، شاید ہے نا وہ اعتماد، وہ توکل، وہ بھروسہ نہیں ہے، اس لیے ہم لوگوں سے ڈرے چلے جا رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج بھی ہم اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں، اپنے ایمان کو جلا بخشیں، اپنے ایمان کی لو ہمیں بڑھانا ہوگی۔ اور یہ بات تو قرآن کریم میں آ چکی ہے کہ ایمان بڑھانے کا سب سے اچھا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہمارے سامنے بارہا آ چکی ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو لوگوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو ایمان کو بڑھانے کا سب سے اچھا سورس قرآن کریم ہے، سب سے اچھا ذریعہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم پڑھنے سے اللہ پر جو ایمان بڑھتا ہے نا، اللہ پر جو یقین بڑھتا ہے، جو توکل، جو اعتماد، جو بھروسہ بڑھتا ہے نا، شاید ہی کسی چیز سے اتنا بڑھتا ہو۔ تو اپنے ایمان کو بڑھانا ہے ہمیں قرآن کریم کے ذریعے۔ تو بہرحال ہم نے اس سے ایک پوائنٹ تو یہ سیکھا کہ جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ لوگ ہم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، ہمیں نقصان پہنچانے والے ہیں، تو اس بات سے ڈرنے کے بجائے اپنے ایمان کو بڑھائیں، اپنے اندر طاقت، قوت، ہمت پیدا کریں، اللہ پر یقین و توکل رکھیں۔ اور اچھا ایک چیز اور ہے کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر طاقت پیدا ہو جائے، قوت پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے کیا چیز ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ صحابہ اکرام کا یہ جملہ یہاں پر نقل کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کیا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ دعا، یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا صحابہ اکرام کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا کہ ان کے اندر ہمت کہاں سے آ گئی تھی اتنی، ان کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی، اتنی قوت کہاں سے آ گئی تھی ان کے اندر، ہے نا؟ تو یہ چیز کہ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہے کہ آج بھی اس چیز کو چاہے ہم کیا کریں، زبان سے اس کو کہیں، دل کی گہرائیوں سے کہیں، اس کو اپنی زندگی میں اتار لیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کو ہم اپنی زبان سے بھی دہرائیں تاکہ ہمارے اندر طاقت پیدا ہو کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، وہ جو بھی کرے گا بہترین بہتر ہی ہوگا ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہی خیر ہوتا ہے، اس چیز پر ہم اعتماد کریں۔ تو اس طرح کی دعائیں ہے نا، قرآن کریم کی یہ آیات، یہ یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے قرآن کریم کے ذریعے کیا ہوتا ہے ایمان بڑھتا ہے، تو قرآن کریم کی یہ آیات اور یہ دعائیں بھی انسان کو تقویت پہنچاتی ہیں، ہے نا؟ جس سے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل
جب بھی ہمیں کیا لگے کہ ہمارے اندر ڈر پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، خوف آتا چلا جا رہا ہے نا، ہم کمزور پڑتے چلے جا رہے ہیں، جب بھی ہمیں لگے کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، تو ہم اس دعا کو پڑھیں اور صرف زبان سے ہی نہ دہرائیں، بلکہ سوچ سمجھ کر پورے شعور کے ساتھ، پورے فہم کے ساتھ اس دعا کو اگر ہم پڑھیں تو یقیناً ہمارے اندر طاقت پیدا ہوگی۔ یعنی ذکر و اذکار جو ہوتے ہیں، تسبیحات جو ہوتی ہیں نا، قرآنی دعائیں، مسنون دعائیں، یہ انسان کے اندر بڑی ہمت پیدا کرتی ہیں، یہ بھی انسان کو بڑی تقویت پہنچاتی ہیں۔ دعاؤں کے اندر بھی کیا ہے، ایک طاقت ہوتی ہے نا، کہا گیا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہوتی ہے، تو دعاؤں کا بھی سہارا لینا ہے۔ یعنی اس میں یہ چیز بھی ہے کہ یہ جو طاقت تھی جو صحابہ کرام کے اندر جو تھی، یہ ان کی اپنی کوئی طاقت نہیں تھی، اپنی قوت نہیں تھی، انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا، اللہ پر اعتماد کیا تھا، اللہ کی طاقت ان کے ساتھ تھی، ہے نا؟ تو اسی لیے یہ ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ نہیں ہم تو سب کچھ کر لیں گے، بلکہ کیا کہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، میرے لیے تو اللہ کافی ہے، اور وہ جو بھی کرے گا بہتر ہی کرے گا۔ تو یہ ہے کہ ذکر و اذکار کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں تسبیحات اور دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اس سے بھی بہت طاقت پیدا ہوتی ہے۔ آگے ہے فن قلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہ سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ پس وہ پلٹے اللہ کے احسان کے ساتھ اور فضل کے ساتھ، نہیں چھوا انہیں کسی برائی نے، کسی تکلیف نے، اور انہوں نے اللہ کے خوشنودی کی اتباع کی، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ کہاں سے پلٹے؟ ہمراء الاسد تک، جو انہوں نے دشمنوں کا پیچھا کیا۔ اب یہ جب وہاں سے واپس آئے تو کیا چیز واپس لے کر آئے؟ اللہ کا فضل، اس کا احسان، اس کی نعمت۔ لم یمسسہ سوء، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کوئی نقصان نہیں ہوا کسی بھی قسم کا۔ یعنی یہ جو کہہ لیجئے کہ ایک طریقے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دشمنوں کے جو تعاقب میں گئے تھے، ہے نا، پوری تیاری کے ساتھ گئے تھے کہ اگر دشمن حملے کی تیاری کر رہا ہے، جنگ کی تیاری کر رہا ہے، جنگ لڑنا پڑی تو جنگ لڑیں گے، پوری تیاری کے ساتھ گئے تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے جب دشمنوں نے جب مسلمانوں کو آتے ہوئے دیکھا کہ مسلمان ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں، ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، تو دشمن جو ہو گئے تھے تتر بتر ہو گئے، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، اور سارے چھٹ گئے، منتشر ہو گئے، بکھر گئے۔ تو یہ کیا ہوا؟ لڑائی نہیں ہوئی، جنگ نہیں ہوئی۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ لم یمسسہ سوء، انہیں کوئی زخم نہیں پہنچا، کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کوئی جنگ نہیں ہوئی کسی بھی طریقے سے، اور واپس آئے۔ اور واپس جو آئے تو یہ کیا لے کر آئے؟ اللہ کا فضل اور اس کا احسان لے کر آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ تو ہوئی نہیں، اس کے باوجود بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا فضل لے کر لوٹے وہاں سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں بہت سارے پوائنٹ ہیں ہمارے لیے۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ اگر انسان کسی نیک کام کی نیت کر لے اور پھر وہ نیک کام کو انجام نہ دے سکے، نہ دے پائے کسی بھی وجہ سے، چاہے کوئی ظاہری سبب ہو یا کوئی اور سبب ہو، لیکن اس کی نیت پوری تھی نیک کام کی، تو اس کو اس پر اجر ملتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے نا کہ نیکی کا اگر ارادہ بھی کر لیا ہے صرف، اور ہم اس نیکی کو انجام نہیں دے سکے، تو نیکی کا ارادہ کرنے پر بھی اجر ملتا ہے، نیکی کی نیت کرنے پر بھی اجر ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ یہ حدیث میں یہ الفاظ ہے نا کہ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو ہی اس کو اس کا بدلہ ملتا ہے، لیکن اگر اس نے گناہ کا ارادہ کیا اور گناہ نہیں کیا تو اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ہے نا، اس پر اس کو سزا نہیں ملے گی کہ اس نے ارادہ بھی کیوں کیا گناہ کا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ اگر کسی انسان نے نیکی کی تو اس پر بھی اجر مل رہا ہے، اور نیکی کی صرف نیت ہی کی تھی اور نیکی کو انجام نہیں دے پایا تب بھی اسے اس پر اجر ملتا ہے۔ یہ کتنی، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب پر، اس کے غصے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہے اس کے غصے کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے۔ تو بہرحال اب یہ لوگ نیت سے تو گئے تھے، جنگ کے ارادے سے کہہ لیجئے، ہے نا، ارادے سے تو گئے تھے پوری نیت کے ساتھ۔ اب وہاں جا کر کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن انہیں جنگ کا اجر برابر کا ملا، جنگ کا صلہ ملا، جنگ کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، وہ انہیں ملا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ انہیں بغیر کچھ کرے
बगैर जंग लड़े। फजल का मतलब मैंने शायद आपको बताया था कि फजल एक्स्ट्रा चीज को कहते हैं, जायद चीज को कहते हैं, कि लड़ाई हुई नहीं, जंग हुई नहीं, लेकिन उन्हें बदला मिल गया। ये फजल है अल्लाह ताला का, है ना। ये अल्लाह ताला का एहसान है उनके ऊपर कि वो अल्लाह का एहसान लेकर लौटे, वहां से पलटे, अल्लाह का फजल लेकर पलटे, बगैर जंग के, और उजरत वहां से और अजर लेकर आए। एक पॉइंट और है इसके अंदर, अल्लाह के फजल से एक चीज और मुराद है, और वो क्या है कि जब ये मुसलमानों ने दुश्मनों का ताक़ुब किया, इससे जो एक मुसलमानों के अंदर एक ही चीज आ गई थी ना, कि जंग में हमारी शिकस्त हुई है, जंग में हम हार गए हैं, जंग में हमारी क्या हुई है, जिल्लत और कारी हुई है, हमारी हजीमत हुई है ना। तो ये चीज मुसलमानों को बड़ी बेचैन कर रही थी। मुसलमान अंदर से बड़ा दिल शिकस्ता थे, बड़े अंदर अंदर घुटन से महसूस कर रहे थे कि ये क्या हो गया कि हमें शिकस्त हुई। तो मुसलमानों ने जब दुश्मनों का ताक़ुब किया, हमराउल असद तक जब पीछा किया दुश्मनों का, और दुश्मन जब ये सब मंजर देखा उन्होंने, और वो क्या हो गए, छट गए, मुंतशिर हो गए, तो इससे मुसलमानों को खुशी हासिल हुई कि उनके अंदर जो एक कैफियत ये पैदा हो गई थी, गम की से जो कैफियत पैदा हो गई थी, वो खुशी में बदल गई। यानी उनकी जो एक धाक खत्म हो गई थी मुसलमानों की, जंगे ओहद के जरिए, शिकस्त के जरिए, मुसलमानों का रौब और दबदबा जो था, जो सितवत और जो शान थी मुसलमानों की, वो जो खत्म हो गई थी, वो दोबारा से पैदा हो गई। हमराउल असद तक दुश्मनों का पीछा करने में मुसलमानों के अंदर एक खुशी की कैफियत पैदा हुई, एक फतह की सी सरशारी उनको नसीब हुई। होता है ना ये कि जब इंसान को फतह से का जब सामना करना होता है, जब इंसान को फतह नसीब होती है, तो इंसान को कितनी खुशी होती है ना। और जब इससे क्या होती है, मुसलमानों के अंदर कुव्वत पैदा होती है, ताकत पैदा होती है ना, फातिह कौम के अंदर, कि हम फातिह कौम हैं, हम जीत गए। और हर एक को होती है जीत की खुशी, हमें, हमारे बच्चों को, जो भी जीत जाए, है ना, तो बेइंतहा खुशी होती है। तो मुसलमानों को वो खुशी हासिल हुई। वो जो अभी गम का शिकार थे कि हमें शिकस्त हुई है, अब जो दुश्मनों का ताक़ुब किया और दुश्मन भागे, इससे मुसलमानों को खुशी हुई, फतह का एहसास हुआ उन्हें, और उनकी जो धाक खत्म हो गई थी, वो दोबारा से धाक कायम हो गई, जो सितवत, जो शान उनके खत्म हो गई, दोबारा से बैठ गई मुसलमानों के ऊपर, वो काफिरों के ऊपर, दुश्मनों के ऊपर। तो ये भी अल्लाह ताला इसको भी फजल कह रहे हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा फजल था। और ये चीज इन्हें कब नसीब हुई? अगर ये ऐसे ही बैठे रहते, दिल शिकस्ता, गम से चूर कि क्या करें, शिकस्त हो गई, है ना, गम में ऐसे बैठे रहते, तो शायद ये खुशी हासिल नहीं कर पाते। इस गम से इन्होंने अपने आप को निकाला। और कैसे निकाला? अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करके, अल्लाह के रसूल की इताअत करके। जब इन्होंने कदम बढ़ाया, जब ये निकले, है ना, तभी क्या हुई, इन्हें खुशी नसीब हुई। तो ये है कि अपने आप को गम से निकालने के लिए, तकलीफ से निकालने के लिए, इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम गम को मनाते रहें, घर में बैठे रहें, कुढ़ते रहें, गमगीन रहें, है ना, बल्कि हमें कोई ऐसा अमल करना होगा, कुछ इस तरीके से अपने आप को तैयार करना होगा कि क्या हमें मिले, खुशी मिले। गम से निकालने के लिए, निकलने के लिए कुछ ना कुछ अमल करना होगा, है ना। और सबसे बेहतरीन अमल उन्होंने ये किया कि अल्लाह के रसूल की इताअत की, जिससे क्या हुई, इनको खुशी हासिल हुई। तो ये इसमें बताया जा रहा है कि अपने आप को गम से निकालें, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें, दीन के लिए क्या करें, काम करें, और दीन की खिदमत करें। इससे क्या होगी, आपको खुशी नसीब होगी और गमों से निकलेंगे, तकलीफों से। यानी इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जिससे अगर आज की जिंदगी पर हम नजर डालें कि आज हम अपने घरों में जो रहते हैं, अब घरों में क्या होती है, हजारों तरह की टेंशनें, बच्चों की, शौहर की, घर की, कामों की, न जाने कौन कौन सी हजारों तरह की, आसपास की, पड़ोस के, रिश्तेदारों की बहुत सी टेंशन होती है ना। इंसान हर वक्त फिक्रों में क्या रहता है, मुलविस रहता है, रात दिन उठते बैठते, खाते पीते, बहुत सारे इंसान टेंशन का शिकार रहता है। तो इन सब से अपने आप को निकालना होगा। और कैसे निकालना होगा, है ना, जैसे सहाबा इकराम ने, कि दीन की हम कोई खिदमत शुरू कर दें, दीन का कोई काम शुरू कर दें, दावत का, तबलीग का, अम्र बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, इस्लाह मुआशरा, और बहुत सारे काम हो सकते हैं, बहुत से तकाजे हो सकते हैं। कुछ लिखना है, कुछ बोलना है, कुछ और करना है ना, कुछ ना कुछ अपने आप को ऐसे लगाए रखें कि अपने आप को इन चीजों से निकालना होगा। हमें जिन चीजों में हम घिर गए हैं, जो हमारे किसी काम की भी नहीं है, हमारे किसी काम भी नहीं आना है, ये फिक्रें, दुनिया की फिक्रें हमें खाए चली जा रही हैं, है ना? इन तमाम फिक्रों से अपने आप को निकालना होगा। आखिरत की फिक्र और दीन की फिक्र करना शुरू करना, जो जो ये फिक्र हमारे फायदे भी पहुंचाएगी, हमारे काम आएगी, आखिरत में हमारे काम आएगी ये फिक्रें। और ये वाली फिक्र हमारे किस काम में आना है,
جن فکروں میں ہم گھرے رہتے ہیں، ہے نا؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اوپر کیا کریں، دین کی فکر طاری کر لیں۔ تو بہرحال یہی بات یہاں پر ہم نے اس آیت سے سیکھا کہ جب انہوں نے ہمراہ و رسد تک پیچھا کیا دشمنوں کا، تو وہاں سے وہ اللہ کا فضل لے کر لوٹے، اللہ کی نعمت، اللہ کا احسان، اور کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچی، کوئی زخم بھی اور کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی، بلکہ الٹا کیا چیز لے کر آئے، واتبعوا رضوان اللہ۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کی خوشنودی کی اتباع کی تھی، اللہ کی رضا چاہی تھی انہوں نے، یعنی اس وقت ان کا نکلنا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ کیونکہ جسے مثال کے طور پر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اس آیت کے اس میں روشنی میں اپنا جائزہ لیں کہ مان لیجئے کہ اگر ہمیں اتنے زخم تو کیا جتنے صحابہ کرام کو پہنچے تھے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ میرے خیال سے اگر ایک بھی زخم اگر ہمیں پہنچ جائے، ایک ذرا سی بھی تکلیف پہنچ جائے، ہمیں کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو ہم اس کو بہت بڑی تکلیف سمجھتے ہیں۔ ذرا ذرا سی تکلیفوں کو، ذرا سا کوئی دانا نکل آتا ہے، ذرا سی بھی کوئی تکلیف، سر میں درد ہے، پیر میں درد ہے، یا ذرا ذرا سی تکلیفیں ہمیں ہو جاتی ہیں نا، ہم اس کو بہت بڑی تکلیف سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی تکلیف ہے، اور اب ہم اس کو بہانہ کر کے ہم کتنے کاموں سے اپنے جان چھڑا لیتے ہیں، پیچھا چھڑا لیتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو بہانہ بنا لیتے ہیں کہ آج ہمارے سر میں درد ہے، آج یہاں درد ہے، آج وہاں تکلیف ہے، اور ہم اس چیز کو بہانہ کر کے ہم کتنے کاموں سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ آج ہم کلاس نہیں لیں گے، کوئی جسے یہ کہے کہ نماز نہیں پڑھنے کے بہانے ہیں، قرآن نہ پڑھنے کے، یا کہیں پر جانا ہے، کچھ دین کا کوئی کام ہے، اب اس کے لیے بڑا اچھا بہانہ میسر آ گیا کہ آج یہ مصروفیت ہے اور یہ طبیعت خراب ہے اور وہ ہے نا؟ تو کتنے بہانے کر دیتے ہیں۔ اس صحت میں ہمیں تھوڑا سا ایک سبق یہ بھی سیکھنا تھا کہ صحابہ کرام زخموں سے چور ہو جانے کے باوجود بھی وہ کس لیے نکلے تھے؟ دین کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، اسلام کی حفاظت کے نکلے تھے۔ ہم بھی کبھی کبھی کیا ہوتے ہیں، بہت سی تکلیفوں میں ہوتے ہیں، بہت سے غموں میں ہوتے ہیں، بہت سی بیماریوں میں ہوتے ہیں، بہت سی پریشانیوں میں ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کی روشنی میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو بہانہ نہ بنایا کریں، ان چیزوں کو اپنے اوپر طاری نہ کر لیا کریں، ان سب کے باوجود بھی نکلیں، صحابہ کرام کے عمل کو اپنے سامنے رکھیں، ان کو آئیڈیل بنائیں، انہیں نمونہ بنائیں اپنے لیے، کہ جس طریقے سے وہ زخموں سے چور ہو جانے کے باوجود بھی وہ نکلے تھے، اسی طریقے سے ہمیں بھی اگر کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو اس کو بہانہ نہ بنائیں اور اسی حالت میں نکلیں، ہے نا؟ تو یہ ہے واتبعوا رضوان اللہ، کہ انہوں نے اللہ کی رضا کی اتباع کی تھی، یعنی یہ عمل جو ہوگا ہمارا وہ کس لیے ہوگا؟ سراسر اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے۔ کیونکہ اس عمل میں کیا آ جاتا ہے، اس عمل میں ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں کوئی بیماری بھی ہے، تکلیف بھی ہے، پریشانی بھی، لیکن ہم جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے جا رہے ہیں، کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، ہے نا؟ کسی کی کوئی شکایت دور کرنا مقصد نہ ہو، لوگوں میں اپنے ناموری یا شہرت مقصد نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی۔ تو صحابہ کرام اتنے زخموں سے چور ہو جانے کے باوجود کیوں نکلے؟ اللہ کی رضا کے لیے نکلے۔ اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو کس لیے؟ اللہ کے رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کریں، رضا الہی ہمارا مقصود ہو، ہے نا؟ ورضوان من اللہ اکبر کہا گیا قرآن کریم میں کہ اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے۔ تو ہر کام کے پیچھے جو ہونا چاہیے وہ صرف اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی ہو، جو صحابہ کرام کے مطمئن نظر ہوا کرتی تھی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ عظیم فضل والا ہے، یعنی یہ تو دیا اللہ تعالیٰ نے کہ انہیں کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی، وہ کہ خوشی بھی وہاں سے لے کر لوٹے پلٹے، اور کیا بہت ساری چیزیں ان کے اندر ایک طاقت پیدا ہوئی، قوت پیدا ہوئی ہے نا، بہت سی چیزیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کیا ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، بہت عظیم فضل ہے نا، جنت کی نعمتیں اور نہ جانے کیا کچھ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں۔ اللہ تعالیٰ تو کیا ہے؟ عظیم فضل والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صرف اتنا نہیں کرتا ہے کہ جتنا ہم نے عمل کیا، گن گن کر، حساب کر کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے گا؟ اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو کیا کرے گا؟ ہماری نیکیوں سے بہت زیادہ بڑھ کر، ہمارے اعمال سے بہت بڑھ کر دینے والا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ فضل والا ہے۔ فضل کا مطلب زیادہ، ہمارے عمل سے بڑھ کر دینے والا ہے، ہماری نیکیوں سے بڑھ کر دینے والا ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، واقع میں اگر دیکھا جائے تو ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمارے عمل، ہماری نیکیاں اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں ہمیں کوئی اچھائی دے، ہے نا، کچھ کوئی بھی نعمت دے، ہم واقعی اس قابل نہیں ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ ہماری نیکیوں سے بڑھ کر، ہمارے اعمال سے بڑھ کر ہمیں نواز رہا ہے،
اور جنت جو ہوگی وہ سراسر کیا ہوگی؟ ہمارے اعمال سے بڑھ کر ہی ہوگی، ہماری نیکیوں سے بڑھ کر ہی وہاں پر نعمتیں ہے نا۔ اب آگے ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، یہ تمہیں شیطان اپنے اولیاء سے ڈرا رہا ہے، پس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی اس طرح کے جو یہ خیالات آتے ہیں یا اس طرح کے جو باتیں سامنے آتی ہیں، لوگ آ کر جو ڈراتے ہیں ہے نا، یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ اصل میں یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، یہ شیطان کی چالیں ہیں، یہ شیطان کے پرفریب نعرے ہیں، یہ چاروں طرف لوگوں کا ڈر ہے نا۔ جیسے میں نے کہا کہ کبھی خاندان کا، معاشرے کا، سماج کا، حکومت کا، ہزاروں طرح کے ڈر، یہ کیوں آتے ہیں؟ یہ شیطان کے پھیلائے ہوئے جال ہیں۔ شیطان ہمیں چاروں طرف سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ گھیرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا ہے نا اللہ تعالیٰ سے کہ میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جگہ سے کیا کروں گا؟ بہکاؤں گا، اور اس کے لیے وہ پوری کوششیں کرتا ہے۔ اگر وہ اکیلے کامیاب نہیں ہو پاتا ہے کسی ایک انسان کے اوپر، وہ چاہتا ہے کسی انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے، بہکانا چاہتا ہے، اور وہ انسان اس کے بہکانے میں نہیں آتا ہے، تو وہ کتنی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے پورے چیلے لے کر، اپنی پوری فوج لے کر کیا کرتا ہے؟ حملہ کرتا ہے اس انسان کے اوپر۔ تو وہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ شیطان تمہیں اپنے اولیاء، اپنے ساتھی، اپنے دوست ہے نا، اس سے کیا کر رہا ہے؟ تمہیں ڈرا رہا ہے۔ اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو دشمن تھے، جو دشمنان خدا کہہ لیجئے، دشمنان اسلام تھے، انہیں شیطان کا دوست کہا جا رہا ہے، شیطان کے ساتھی۔ جو مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، جو اسلام پر حملہ کر رہے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے ساتھی ہیں وہ، ہے نا۔ اب کیا ہمیں شیطان کے ساتھیوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے ہمیں ڈرایا کہ دیکھو تم پر حملہ کر دیں گے، تمہیں ختم کر دیں گے، تمہیں مار دیں گے، یہ کر دیں گے، تو کیا ڈرنے کی ضرورت ہے اس سے؟ مقابلہ کرنا ہے، اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے ہمیں، اور زندگی بھر مقابلہ کرنا ہے ہمیں شیطان سے اور اس کے ساتھیوں سے، کیونکہ شیطان ہمارے کیا ہے؟ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر وقت لگا ہوا ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ ہمارے جسم کے جو خون کے رگیں ہیں اس میں دوڑ رہا ہے، ہر وقت ہمیں شیطان سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو شیطان سے ڈرنے کے بجائے اس کے بہکانے میں کہ ہم آ جائیں، اس کے ورغلانے میں آ جائیں، تو ڈرتے رہیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ کمزور پڑ جائیں گے۔ بہادری یہ ہے کہ اس سے مقابلہ کریں، اس کو پچھاڑ دیں، اس کو دھتکار دیں، اس کو پیچھے ڈال دیں، اس کی اطاعت نہ کریں، اس سے دوستی نہ کریں، نہ اس کے بہکاوے میں آئیں، نہ اس کے ورغلانے میں آئیں، نہ اس کے پرفریب چالوں میں آئیں، نہ اس کے ہتھ کنڈوں میں، نہ اس کے چنگل میں، کسی چیز میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو پچھاڑنے کی ضرورت ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہے، اپنے آپ کو قوت والا بنانا ہے، اپنے آپ کو بہادر بنانا ہے ہمیں۔ اور شیطان سے بچنے کے لیے تو ہمیں قرآن کریم میں بہت سی جگہ پر سکھایا گیا ہے کہ شیطان سے ہم کس کس طریقے سے بچ سکتے ہیں، تو کیا ہے کہ اللہ کا ذکر جب کوئی کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، خواہ وہ کیا ہو؟ نماز ہو، خواہ وہ قرآن ہو، خواہ وہ ذکر و اذکار ہو، خواہ وہ دعائیں ہوں، ہے نا، قرآنی دعائیں، مسنون دعائیں، یہ سب کیا ہے؟ شیطان کو مار بھگانے کا ذریعہ ہے نا۔ بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جس سے ہم شروع کرتے ہیں قرآن کریم، ہے نا، یہ شیطان کو بھگانے کا سب سے اچھا ذریعہ۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری دعائیں ہمیں قرآن کریم میں سکھائی گئی ہیں، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بچوں کے لیے بھی یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو مریم علیہ السلام کے والدہ نے دعا کی تھی، رب انی اعوذ بک وذریتها من الشیطان الرجیم، تو یہ سب دعائیں اور بہت ساری چیزیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور آیت الکرسی، اور یہ چاروں قل، ہے نا، یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطان کو مار بھگانے کے ذریعہ۔ اس کے علاوہ پورا کا پورا قرآن کریم، سورہ بقرہ کے تعلق سے پڑھا تھا کہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہیں یہ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جسے اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے نا، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کیا ہے؟ شیطان کو انتہائی ناپسند ہے۔ تو جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے، چاہے ہم نماز کے ذریعے کریں، چاہے ہم قرآن کی شکل میں کریں، چاہے ہم ذکر و اذکار کی شکل میں کریں، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ شیطان کو مار بھگانے کا ذریعہ ہے۔ تو شیطان کو ہمیں اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا ذکر و اذکار کے ذریعے، اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد کے ذریعے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنا ہوگی، یعنی کہ دعاؤں کا سہارا لے کر کوشش بھی ہمیں کرنا ہوگی
تو یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے، خوف پیدا کرتا ہے. کبھی تمہیں کیا کرتا ہے؟ دنیا سے ڈراتا ہے، کبھی تمہیں حکومت سے ڈراتا ہے، کبھی تمہیں سماج اور معاشرے سے ڈراتا ہے، کبھی تم سے کہتا ہے کہ خاندان کے لوگ ناراض ہو جائیں گے، گھر کے لوگ ناراض ہو جائیں گے، بچے ناراض ہو جائیں گے، شوہر ناراض ہو جائیں گے، ماں باپ ناراض ہو جائیں گے نا. کیسے کیسے خوف پیدا کرتا ہے ہمارے اندر. تو یہ تمام چیزیں جو ہمارے اندر آتی ہیں یہ سب شیطانی خیالات ہوتے ہیں. تو ان شیطانی خیالات کو ہمیں جھٹکنا ہوگا، سارے خوف اپنے دل سے نکالنا ہوں گے. تو کہا جا رہا ہے کہ فلا تخافوہم، تم ان سے نہ ڈرو. کس سے؟ نہ شیطان سے ڈرو، نہ شیطان کے ساتھیوں سے ڈرو، یعنی کفار سے مت ڈرو، ہے نا، اور دشمنان جو اسلام ہے ان سے مت ڈرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وخافونی، مجھ سے ڈرو، صرف اور صرف مجھ سے ڈرو. صرف میرا خوف اپنے اندر پیدا کر لو، صرف میرا ڈر اپنے اندر پیدا کر لو. جب خدا کا خوف دل میں آ جاتا ہے تو سارے ڈر دل سے نکل جاتے ہیں. اگر حقیقی طور پر صحیح معنوں میں اگر ہم دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لیں، پھر ہمارے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہوگا، پھر ہم کسی سے نہیں ڈریں گے، ہے نا. سارے خوف ختم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں. اور یہ کب آئے گا؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر واقعی مومن ہو. ہم کہتے تو ہیں اپنے آپ کو کہ ہم مومن ہیں، لیکن مومن ہونے کے باوجود بھی ہم لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے ہم ڈرتے رہتے ہیں. تو اگر مومن ہے تو صرف اللہ سے ڈریں. مجھے نا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو یہ ہے کہ ان کنتم مومنین، کہ اگر تم مومن ہو تو صرف مجھ سے ڈرو. تو ضرورت اس بات کی ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرا جائے. آگے ہے ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، وہ لوگ جو کفر میں تیزی دکھا رہے ہیں، سرعت کر رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، وہ تمہیں رنجیدہ نہ کر دیں، غمگین نہ کر دیں. اِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، بے شک وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اس آیت میں کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، جن کی ساری سعی، جن کی ساری کوشش، جن کی ساری محنت کس راستے میں ہے؟ کفر کے راستے میں ہے. تو وہ تمہیں رنجیدہ نہ کر دیں، غمگین نہ کر دیں. یعنی اس میں جو ہے اصل میں نصیحت یہ کی جا رہی ہے کہ جب ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں جو کفر کے راستے پر چل رہے ہیں، اور کفر کے راستے میں وہ اپنی ساری محنتیں، ساری جانفشانیاں، ان کی ساری کوششیں کس راستے میں ہیں؟ کفر کے راستے میں ہیں. اچھا، یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ جو لوگ کفر کے راستے میں ہیں وہ انتہائی محنت کر رہے ہیں. کس چیز کی محنت کر رہے ہیں؟ کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی، اسلام کو نقصان پہنچانے کی، اسلام کو دبانے کی بہت ساری کوششیں کرتے ہیں وہ، ہے نا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی. تو اب یہ لوگ جو کفر کے راستے میں چل رہے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے ترقی کر رہے ہیں، بڑے خوش و خرم ہیں، بڑے یہ لوگ کیا ہے کہ تعلیم کے میدان میں بہت آگے ہیں، ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں، بہت اونچی اونچی ان کے پاس پوسٹ ہیں، حکومت ان کے ہاتھوں میں، سب کچھ ان کے ہاتھوں میں. تو یہ تمام چیزیں کیا کر دیتی ہیں؟ مسلمانوں کو رنجیدہ کر دیتی ہیں، غمگین کر دیتی ہیں کہ یہ کیا، کہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں تمہارے ذہن میں یہ چیز نہ آ جائے کہ یہ تو کفر کے راستے میں چل رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کیا ہے، یہ بہت ہی پھل پھول رہے ہیں، بہت ترقی پر ہیں. تو یہ چیز جو ہے مسلمانوں کے اندر اس چیز سے کیا ایک غم کسی کیفیت پیدا نہ ہو. اللہ تعالیٰ یہاں پر بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ ہو، اور ان کے لیے دردناک ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس سوال کا جواب دیا جو سوال ہمارے ذہن پیدا ہوتا ہے کہ جب کافر لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، تو ان کو پر اتنی نعمتوں کی بارش کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ ایک سوال ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. اس سوال کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان کو سارا کا سارا بدلہ دنیا میں ہی مل جائے.
ان کی اچھائیوں کا، ان کی نیکیوں کا، ان کی چیریٹی اور بہت سارے کام جو یہ کرتے ہیں، ان کی ساری محنت کا بدلہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں مل جائے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں یہ خالی ہاتھ رہ جائیں. آخرت میں اللہ تعالیٰ کو ان کو محروم کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں نواز رہا ہے. ہمارے ذہن میں یہ چیز نہ آ جائے کہ ایسا کیوں، ان کو تو اتنا زیادہ دیا جا رہا ہے اور ہم تو دبائے جا رہے ہیں، ہم تو کچلے جا رہے ہیں، ہمیں تو اتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہم تو بہت پیچھے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک ڈھیل سمجھ لیجئے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک عذاب سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہے، ایک ڈھیل میں ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو مہلت ملی ہے، ایک ڈھیل ملی ہے نا، تو یہ کیا ہے، یہ ان کے لیے یہ ہے کہ آخرت میں یہ اللہ کی رحمتوں سے، اس کی نعمتوں سے محروم ہو جانے والے لوگ ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ ہر ایک کو اس کی نیکی کا بدلہ ضرور دیتا ہے. اللہ تعالیٰ منصف اور عادل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اب یہ جو بہت سارے کام کرتے ہیں، بہت سے اچھے کام بھی کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ظلم نہیں کرتا ہے کسی کے اوپر، ناانصافی نہیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کا بدلہ ان کو کیا کرے گا، دنیا میں ہی دے دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا، اللہ تعالیٰ کے انصاف کا ایک تقاضا، ایک جھلک کہہ لیجیے، ہے نا، جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. تو بہرحال ان سب چیزوں کو دیکھ کر ہمارے دل میں اس طرح کے خیالات نہیں آنا چاہیے کہ یہ تو ناانصافی ہو رہی ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، انہیں تو نوازا جا رہا ہے، ہمیں محروم کیا جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے، ہے نا. اور نہ ہی ہمیں رنجیدہ ہونا چاہیے اس بات سے کہ یہ لوگ جو کوششیں کر رہے ہیں تو یہ کوششوں میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ان کی ساری کوششیں بیکار ہو جائیں گی، ان کی ساری محنتیں رائے گاں جائیں گی، اکارت جائیں گی. کیسے؟ آپ دیکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیجئے کہ کفار نے کتنی کوششیں کی، کتنی جنگیں لڑی. کیا کفار غالب ہوئے؟ کیا کفار جیتے؟ کیا کفار کو فتح نصیب ہوئی؟ کیا کفار کامیاب ہوئے؟ ہر جنگ میں کفار کیا ہوئے، ناکام ہوئے. کفار کی ساری کوششیں رائے گاں گئیں، ہے نا. ملک عرب میں اسلام کا غلبہ ہوا، مسلمانوں کا غلبہ ہوا نا، فتح مکہ ہوا، بہت ساری چیزیں ہوئیں. تو یہ تمام چیزیں اس بات پر گواہ ہے کہ ہمیں کفار کی کوششوں سے رنجیدہ نہیں ہونا ہے. کبھی بھی ذہن میں اس طرح کا خیال نہ آئے کہ یہ کفار ہم پر غالب آ جائیں گے، یہ کفار ہمیں نقصان پہنچا دیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے. ان کی ساری کوششیں کیا ہیں، ان کی ساری کوششوں کو ان کے منہ کی پھونک کہا گیا ہے. وہ جو شعر ہے نا کہ پھونکوں سے یہ فانوس بجھا ہے نہ بجھے گا، اسلام کا پرچم جھکا ہے نہ جھکے گا، ہے نا. تو یہ ہے کہ یہ سب ان کے منہ کی پھونکیں ہیں. یہ اپنی پھونک سے یہ اللہ کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے جو آپ آگے چل کر پڑھیں گی، ہے نا. تو ان کی یہ ساری کوششیں اکارت اور بیکار جانا ہے انشاءاللہ. اور کبھی بھی ایسے لوگوں سے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے. یہ آیت اصل میں ہمارے اندر ایک طاقت پیدا کر رہی ہے، قوت پیدا کر رہی ہے، ہمیں تسکین مل رہی ہے، سکون مل رہا ہے اس آیت کو پڑھ کر کہ کفار کی کوششوں سے تم یہ مت ہو جایا کرو، امپریس مت ہو جاؤ، مرعوب نہ ہو جاؤ اور ان کا ڈر اپنے اندر طاری مت کر لو، بلکہ یہ سوچ لو کہ یہ ان کی طاقت، ان کی کچھ، یہ ان کے کسی کام نہیں آنا ہے. ہمارے ساتھ اللہ کی طاقت ہے اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہے نا. اور یہ سارے جو ان کو سب کچھ مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں اس سے محروم کر دے گا. ان کے لیے ان کو آخرت میں محروم بھی کرے گا اور پھر اس کے علاوہ عذاب بھی دے گا، بڑا عذاب، ہے نا. تو یہ ہے اس میں. تو یہ ہم سب کو بہت ہی زیادہ کیا ہے، سبق کا ہم پوائنٹ ہے. یہ 3 منٹ ہے ہمارے پاس، چھوٹی سی آیت ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم. کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر خریدا ایمان کے بدلے میں، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی جو لوگ کفر کو ترجیح دیتے ہیں ایمان کے مقابلے میں، جو کفر کو خریدتے ہیں ایمان کے مقابلے میں، یعنی ایمان بیچ دیتے ہیں، کفر خرید لیتے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اس آیت میں وہی بات کہی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں سے نہ تو ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے. جو لوگ کفر کو ترجیح دیتے ہیں، ایک منٹ، اچھا، تو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں، کفر کو ترجیح دیتے ہیں ایمان کے مقابلے میں، وہ اللہ کو ہرگز کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یعنی جو لوگ زندگی میں کیا ہے، کفر کی زندگی گزار رہے ہیں
اور کفر کو پسند بھی کر رہے ہیں، کافرانہ زندگی کو، اور ایمان سے بہت پیچھے ہیں۔ تو کفر جو ہے وہ، جس میں نے ابھی کہا کہ کبھی غالب نہیں ہو سکتے یہ لوگ، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور کبھی یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ آیت جو ہے مسلمانوں کو ہمت دلا رہی ہے کہ کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمام کی تمام آیات دیکھے جائیں، آج کا جو پورا سبق دیکھا جائے، اس کا جو نچوڑ اگر ہم دیکھیں تو تمام آیات میں سبق ہمیں یہی دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈریں، نہ شیطان سے ڈریں، نہ کافروں سے ڈریں، نہ دنیا سے ڈریں، نہ انسانوں سے ڈریں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، کافروں کی ساری کوششیں، محنتیں رائے گاہ جائیں گی۔ یہاں تک رہنے دیتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اچھا ایک منٹ ذرا، سیرت کی کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہے اس سنڈے سے شام 7 بجے، اسماء جی کہہ رہی ہیں۔ تو سیرت کی کلاس کون اس میں ٹیچر رہے گا مجھے اس بارے میں معلوم نہیں ہے ابھی، اسماء جی بتائیں گے آپ۔ رافیہ ریاض سے، جی ریاض سے رافیہ جمال۔ رافیہ جمال ریاض سے، اچھا آج شام 7 بجے؟ نہیں سنڈے سے، ابھی آنے والے سنڈے سے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، تو بہت خوشی کی بات ہے یہ کہ اب اس سنڈے سے انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے سے سیرت کی کلاس سٹارٹ ہونے جا رہی ہے شام 7 بجے۔ آپ لوگ ضرور جوائن کریں سیرت کی کلاس، بہت فائدہ ہوگا آپ کو قرآن کو سمجھنے میں۔ ٹھیک ہے پھر